अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। और क्रैश कोर्स के उन्वान से ये सिलसिला जो हमने नया शुरू किया, इसका पहला एपिसोड आप लोगों ने इसको बहुत एंजॉय भी किया होगा, आपने पसंद भी किया होगा और आपकी सवाल की बड़ी भरपूर तैयारी भी होगी जो तौहीद पर मबनी था। और उसी के अंदर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शिर्क से मुतालिक भी हमने उसमें शामिल किया था। अब हम इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी की जानिब बढ़ रहे हैं जो हमारा एपिसोड नंबर 2 है। और इसके अंदर आज हमारा जो मौजू होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश हम करने लगे हैं, और वो है रिसालत। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारे इस लेक्चर्स की सीरीज जो है वो बहुत अहम सवालात पर मबनी होंगे। और इसमें हमने तौहीद को बहुत ही तफसीली अंदाज से हमने बयान किया, और हर स्लाइड हमारी जो है वो पूरे पूरे नोट्स पर मबनी है, यानी आपने इन्हीं हेडिंग्स को और इन्हीं कंटेंट को आपने फॉलो करना है, और इसी के मुताबिक आपने सवालों के जवाब देने न्यू पेपर पैटर्न के एन मुताबिक। तो यहाँ पर जब रिसालत के ऊपर सवाल आपके पास आता है तो रिसालत की अहमियत आपने जो है बयान करनी होगी। और उसी के साथ साथ आपने जैसे देख रहे हैं कि इसकी दो फर्दर हमने ब्रांचेस निकाली, जिसमें अंबिया की खसूसियात और फिर पर्टिकुलरली रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात जो है वो आपने यहाँ पर बयान करनी होंगी। तो जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ईमान मुफस्सल, जिसके अंदर 5 जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर वो हिस्सा हैं, जिसमें आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, ये 7 में से 5 जो है वो हमारे निसाब का हिस्सा है। और आज हम दूसरे के ऊपर काम करने जा रहे हैं जो कि रिसालत के ऊपर मबनी है। रिसालत क्या है? इंसान को ज़ाते इलाही की सही पहचान इसके रसूलों के ज़रिए हासिल होती है। आप पैगंबर भी कहते हैं। पैगंबर यानी पैगाम बर, यानी पैगाम पहुंचाने वाला। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इंसानों की जमात में से सबसे बेहतरीन फर्द का इंतखाब कर कर उस पर अपनी आयात, अपनी आसमानी किताबें, अपने सहीफे अल्लाह ताला उन पर नाजिल फरमाता है, जो अल्लाह की ये दावत, अल्लाह की ये तबलीग, अल्लाह के ये अहकामात, अल्लाह की निशानियां उनके बंदों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए ये आपके जो पहले नुक्ते के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि इंसान की ज़ाते इलाही यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का सही पहचान कराने के लिए, क्योंकि अगर फरिश्तों में अगर ये सिलसिला रिसालत का, नबूवत का अगर जारी किया जाता तो यकीनन जो है वो फिर इंसानों के लिए एक बड़ी वाज़ेह एक जो है वो तौजीह इनके सामने होती कि ये तो फरिश्ते हैं, ये तो हर खता से पाक हैं, इनको तो हर तरह से जो है वो ये मतलब इंसानी कमज़ोरियों से पाक हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन इंसान चूँकि वो इन्हीं लोगों में से हैं और इन्हीं के अंदर बेहतरीन अफराद का इंतखाब करके अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत फरमा के अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी नबूवत और पैगम्बरी जो है नाजिल की। अरे जैसे मैंने पैगाम बर के लफ्ज़ी मैंने बताया कि पैगाम बर यानी पैगाम पहुँचाने वाली। इसी तरह से नबी जो है वो लफ्ज़ नबा से निकला है, और नबे नबा के मायने हैं खबरदार करने वाला। तो यहाँ नबी जो है वो बेसिकली अपने इंसानों की जमात के अंदर, उस कबीले के अंदर, उस कौम के अंदर आकर अल्लाह ताला के अहकामात से मुतालिक जो है वो लोगों को खबरदार कर रहे होते हैं, उनको मुतनब्बे कर रहे होते हैं, उनको क़यामत के दिन के हवाले से उन्हें आगाह कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात और आयात से मुतालिक उन्हें बतला रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसलिए इस्लामी अकायद में तौहीद के बाद जो है वो दूसरा जो दर्जा दिया गया वो इस रिसालत है। रसूल के मायने पैगाम देने वाला, और दीन की इस्तिलाह से फिर वही वाली बात आएगी कि एक है जो है वो लफ्जी मायने और एक है उसके इस्तिलाही मायने। इन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग हेडिंग के अंदर वाजे करना है। तो यहाँ मायने और मफहूम आपको हम बता रहे हैं। तो रसूल यानी मायने और मफहूम ये बड़ी हेडिंग होगी, और उसको हेडिंग को उर्दू में सुर्खी भी कहते हैं। शह सुर्खी जो है वो बड़ी सुर्खी को कहते हैं, और सिर्फ सुर्खी अगर हम कहेंगे तो वो छोटी सुर्खी जो आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मेन हेडिंग आपकी जो है शह सुर्खी जो आपके मायने
وہ مفہوم ہے، اور اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز ہوں گی کہ جس میں آپ لکھیں گے لفظی معنی، تو رسول کے لفظی معنی پیغام دینے والا یا پیغمبر، پیغام بر یعنی پیغام پہنچانے والا. اور دین کی اصطلاح میں سے رسول وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو. رسول کو نبی یا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے کہ اس فرد کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اپنا پیغمبر، اپنا نبی منتخب کرتا ہے جو اپنے قوم کے اندر سب سے بہترین اور پاک باز شخصیت ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں، جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ کے اندر آپ سے کہا کہ نبی اور پیغمبر. اچھا، جیسے میں نے کہا نبی نبا سے نکلا، اور نبا کے معنی جو ہے خبردار کرنے والا ہے، اور پیغمبر یا رسول جو ہم کہتے ہیں یہ پیغام بر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا. اچھا، آپ نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء یعنی نبی کی جمع انبیاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء جو ہے زمین پر مبعوث فرمائے. میرے پیارے بچوں، یہاں پر یہ بات سمجھ لینے کی ضروری ہے کہ ہر نبی پیغمبر یا رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول یا پیغمبر نبی ہوتا ہے. اس بات کو میں ذرا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی تھے اور آپ اللہ کے نبی بھی تھے. یعنی آپ پر یہ دونوں چیزیں تھیں. یعنی چونکہ آپ رسول تھے تو آپ نبی بھی تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہوں وہ رسول بھی ہوں. اچھا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لاجک یہ ہے کہ رسول یا پیغمبر اس کو کہا جاتا ہے جس پہ اللہ تعالی کی کتاب نازل ہوتی ہے، جس پر اللہ کی آسمانی کتاب یا اللہ کے جو صحیفے ہیں جس پر نازل کیے گئے تو وہ رسول یا پیغمبر کہلاتے ہیں. اور یہ تعداد 313 ہے. اور جو انبیاء ہیں وہ 1,24,000 انبیاء، یعنی ایک رسول جو اللہ کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا صحیفہ یا کوئی کتاب نازل ہوئی آسمانی، تو اس کے بعد پھر نبیوں کا سلسلہ آیا اور اسی کتاب کی تبلیغ وہ کرتے رہے. اور یہاں کہ وہ قوم ختم ہو گئی، اس کتاب کو اٹھا لیا گیا، ان پیغمبر کو اٹھا لیا گیا، یا اس قوم نے ان پیغمبر کو یا انبیاء کو شہید کر دیا گیا. تو پھر ایک نیا پیغمبر بھیجا گیا، نیا رسول بھیجا گیا، اور اس پر پھر نئی آسمانی کتاب بھیجی گئی، اور پھر ان کے بعد نیا سلسلہ چلنا شروع ہوا. یہاں پر ایک بات اور بہت دھیان سے سننے کی ہے، وہ یہ کہ ایک وقت میں ایک سے زائد رسول نہیں آتے، جبکہ نبی ایک وقت میں ایک سے زائد ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے. کیسے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، دونوں جو ہے ایک وقت کے اندر نبی موجود تھے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول بھی تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل فرمائی تھی، اور آپ ساتھ ساتھ میں نبی بھی تھے، اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجیے. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت میں دونوں نبی تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں ایک وقت میں نبی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ نبی ایک سے زائد ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا صحیفہ کسی ایک فرد پر ہی نازل کر کے بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول کے معنی پیغام دینے والا ہے. دین کے اصطلاح میں رسول وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام یعنی اپنی کتاب جو ہے وہ دے کر بھیجی ہو اور اس کو اللہ نے منتخب کیا ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے، تاکہ اللہ کا پیغام سناتے وقت وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ نیک، سچے اور ایماندار ہیں. وہ تو دعویٰ کریں تو کریں، جو ان کی قوم ہوتی ہے وہ ان کے دعوے کو سچ مانتی ہے اور وہ خود اس بات کا اظہار کرتی ہے، جیسے کہ
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ اب ہم ہیڈنگ ڈالتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رسالت ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی۔ اب وحی کی بہت سی اقسام ہیں۔ اب وحی سے مراد ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا۔ ہم آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو مختلف رنگوں سے جو چیز لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے وہ آپ کے لیے ایم سی کیوز ہیں۔ ہم یہاں آپ کو ایم سی کیوز کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرا رہے ہیں، جس کا جائزہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر چیپٹر کے ہر سبق کے اختتام پر کریں گے۔ اور یہاں پر ابھی ہمارے سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، تھرڈ ایپیسوڈ کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے موضوع کے اوپر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے، وہاں پر انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جو ہے وہ ان ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ تو رسالت کے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی ہے، اور وہی سے مراد ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا کسی فرشتے سے پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے نا؟ یا اچھا، اس کے لیے کون سا فرشتہ مقرر کیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ اس کے لیے مقرر کی گئے، وہ زمین پر آتے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ دعوت، وہ آیات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، جسے ہم وہی کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ آپ کے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کہا ہوا کلام ہوتا ہے وہ۔ تیسری چیز یہ کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لحاظ سے جو خواب دیکھا تھا تو وہ بھی وہی تھی۔ تو یہ وہی کی اقسام ہے۔ تو دین میں اس سے مراد ہے اللہ کا وہ پیغام جو اس نے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسول تک بھیجا ہو۔ یہ مثالیں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے ابھی یہاں پر گفتگو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے آیات عربی میں نہیں لکھنی، صرف آپ اشارہ دیں گے۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 ہے یہ، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، یعنی کوئی انسان، بشر سے مراد انسان، کسی کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، اور اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی قاصد کو بھیجتا ہے اور وہ اسے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں بھی قوم اور امت کا تصور سمجھ لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قوم چھوٹی ہوتی ہے اور امت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، یعنی ایک امت کے اندر بہت سی قومیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ اس کی مزید آگے چل کر ہم آپ کو کچھ باتیں جب قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو وہاں آپ کے سامنے اس کی مزید کچھ وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ امت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے جبکہ قوم جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور ہر امت، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس کے بعد تیسری ہے سورہ المومنون کے اندر آیت نمبر جو 78 کے اندر، ان رسولوں میں بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی رسولوں کا، کئی نبیوں کا جو ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کا ملتا ہے، یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، ہارون علیہ السلام کا ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، نوح علیہ السلام کا ملتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بے شمار ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر اللہ نے کیا، اور بعضوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ ہے بشریت۔ اب یہ بشریت سے کیا مراد ہے؟ سورہ یوسف کی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، یعنی انسان تھے۔ یہاں مرد سے مراد جو ہے وہ انسان، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت جو ہے وہ مردوں پر جو ہے وہ بھیجی، یعنی کوئی اگر خاتون جو ہے وہ یہ دعویٰ کر اٹھیں اور بیٹھیں کہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نبی ہوں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کا، یہ جو ہے وہ یہ واجب القتل بھی ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ آیا، نہ اور یہ سلسلہ آپ پر آ کر مکمل کر دیا گیا۔
اور اسی طریقے سے سورہ اسراء کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے ضرور، ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے ضرور فرشتے رسول بنا کر بھیجتے. تو زمین پہ چونکہ انسان چل پھر رہے ہیں تو انسانوں کے لیے انسان ہی جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت کلیئر اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن یہاں پر دے دی ہے. پھر اسی طرح سے جو دوسری خصوصیت ہے، اب دیکھیں یہ آپ کے جو کوٹیشنز ہیں نا بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ سارے کے سارے یہاں پر جو ہے قرآن کی آیات سے ہی جو ہے وہ آپ بات کو واضح کر رہے ہیں. اور یہ کہ وہ امین ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی صادق اور امین ہوتے ہیں. سورہ جمعہ کے اندر یہ اللہ نے بیان فرمایا. تبلیغ احکام الہی، ان کا کام کیا ہے؟ اچھا، امین سے مراد کیا؟ امین سے مراد امانت دار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو منوان اسی طریقے سے اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور پھر دنیاوی لحاظ سے بھی امین اور امانت دار کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے والی سلائڈ میں کہا کہ وہ خصوصیات اور خوبیوں کے لحاظ سے بالکل یکتا اور بالکل مختلف ہوتے ہیں لوگوں سے. اور اللہ تعالیٰ نے کو اس دنیا کے اندر ایک بہت بہترین مثال رکھی ہوتی تاکہ لوگ جب وہ دعویٰ کریں تو لوگ انہیں کہیں کہ یہ تو صادق اور امین ہے، تو سچے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی، اور وہ خود بھی دعویٰ کریں تو لوگ ان کے دعوے کو قبول کریں. تبلیغ احکام الہی کا مطلب کیا ہے کہ تبلیغ مانے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پھیلانا اور انہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے. یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا. یعنی وہ نہیں بولتا اپنے نفس سے، یعنی اپنی جانب سے کوئی بات وہ خود سے نہیں کہتے. یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہوتا ہے جو وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں. معصومیت، گناہوں سے پاک اور بے داغ کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے واجب اطاعت، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے. سورہ نساء کی یہ آیت ہے. حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے بات کو اس انداز سے پیش کیا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی. امیر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ان کے زمانے میں اگر اللہ کے رسول نے کوئی وفد بنایا اور اس وقت کو جو ہے بھیجا اور اس کا کوئی امیر مقرر کر لیا گیا، کیونکہ حکم ہے کہ تم میں سے دو یا دو سے زائد اگر افراد کسی سفر پر ہوں یا کسی معاملے میں ہوں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر چن لیں، تو یعنی ذمہ دار چن لے اور وہ پھر دوسرا اس کی اطاعت کرے. تو یہاں پر ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں بات کو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اپنے امیر کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے میری اطاعت کرنا، اور جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی لیے آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی اس کے رسول کی اطاعت کے بنا اللہ کی اطاعت کی تکمیل ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت میں ہے. یعنی جو کچھ رسول نبی کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو قبول کرو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، جو کچھ بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی من جانب ہوتا ہے اور اس کی اطاعت لازمی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پرٹیکولرلی، اب ہم جو ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ رہے ہیں. طلوع اسلام سے پہلے عرب، آپ کو اندازہ ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں گرے ہوئے تھے اور انتہائی پسماندہ اور غیر مہذب، جاہل اور مشرکانہ جو رسومات تھے اس کی پابندی یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کے اندر قتل و غارت گری، لوٹ مار، فحاشی کا دورہ تھا. ایسے میں رب تعالیٰ نے، خداوندی تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور وہ آپ کے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو اس پوری جو مسدس اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس رحم کی وہ کیفیت نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی جو ہے امت کے انسانیت کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت، میری نسل میں سے کسی ایک نبی کو بھیج جو تیرے دین کو تکمیل کر دے، مکمل کر دے. اور پھر آپ نے اس انسانیت پر رحم کر کے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے عرب کو ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا کہ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بو قبیس. بو قبیس جو ہے وہ عرب مکہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو بو قبیس کہتے ہیں. ابر رحمت، ابر مانے جو ہے کالے جو بادل ہوتے ہیں ان کو ابر رحمت کہتے ہیں کیونکہ وہ بارش برساتے ہیں. اور ادا خاک بتھا نے کی وہ ودیت، اور بتھا مکہ کا کی مٹی، خاک مانے مٹی اور بتھا مکہ وہ کہتے ہیں.
دیکھیے وہ ودیعت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. اب اس کی شہادت کون دیتے آ رہے ہیں؟ وَمِن بَعْدِهِ رُسُولِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ آپ کے قرآن کی آیات جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بتائی گئی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. وہی ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ، یعنی آپ آمنہ، آپ کی والدہ معزہ محترمہ حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کے گود میں جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوگی. دعائے خلیل، خلیل مانے ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب تھا، اور نوید مسیح، نوید مانے جو ہے وہ اعلان تھا، وہ خوشخبری تھی. مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن کا حوالہ یہاں پر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اس کو لازمی اس کو یاد بھی کر لیں اور اس کو اس طرح سے لکھیے گا بھی، اگر آپ نے پورے مارکس حاصل کرنے. یقیناً پورے مارکس حاصل کرنے کے لیے ہی آپ یہ ساری چیزیں نوٹ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا رسالت عامہ. اب رسالت عامہ سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی رسالت ان کی قوم اور زمانے تک محدود رہی. یہی وجہ ہے کہ ایک قوم ہی وقت میں مختلف اقوام میں مختلف انبیاء موجود رہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر رسالت سے نوازا گیا، یعنی رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے آپ کی جو ہے وہ دعوت تھی، دعوت عام تھی، اور جو کسی وقت زمانہ یا قوم تک محدود نہیں تھی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور اے پیغمبر ہم نے تو آپ کو سارے ہی انسانوں کے واسطے رسول بنا کر. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی. سابقہ شریعت ہوگی منسوخی، یعنی آپ جو شریعت لے کر آئے اس کے بعد کسی پچھلی جو ہے وہ اب یعنی جب نیا آرڈر آ جاتا ہے تو پچھلے سارے آرڈر خود بخود منسوخ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ شریعت محمدی میں نفاذ کے بعد پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، جن سے مراد شریعت موسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شریعت عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام شرائع ثابتہ ہیں. چنانچہ ارشاد اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. سورہ آل عمران. اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دی ہے. تکمیل دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل شریعت عنایت ہوئی. آپ وسلم آخری نبی اور آپ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی. چنانچہ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سورہ مائدہ کی آیت. اس کے بعد پھر جو خصوصیت کے ساتھ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، جو ہمارا یقین اور ایمان جس کے اوپر تکمیل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور وہ ہے ختم نبوت. یعنی ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ نبوت کا وہ مبارک سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ 1,24,000 پیغمبروں سے چلتا ہوا آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پائے تکمیل کو پہنچا. اب کوئی حقیقی یا بروزی نہیں نبی نہیں آئے گا. ارشاد باری تعالی ما كان محمد ابان احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یہ سورہ احزاب کے اندر فرمایا. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ عربی کے اندر آیات لکھنے کی ہرگز کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے. باقی اس کے اندر آپ چیٹ کے اندر جو ہے سوالات مجھ سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو چیٹ کے اندر سوالات ہوں گے وہ آپ کے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیا جائے گا. پھر تیسرا ہے، اس کے بعد اگلا ہے کہ مقام محمود، کہ آپ اذان کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد. اب یہ پوری دعا ہے جو آپ اذان کے بعد ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس دعا کے اندر آپ اسی مقام محمود کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور اسی مقام محمود پر جانے کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ تمام امتوں کو، تمام انسانیت کی بخشش کا سبب ذریعہ بنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا گیا. قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص مقام عطا کیا جائے گا. وہ مقام، وہ مرتبہ کیسا ہوگا، اس کی تفصیل تو کہیں مذکور نہیں، البتہ وہاں آپ کا مقام سب سے برتر اور ممتاز ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا. اچھا، پھر اسی طرح سے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور انہیں اور
نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107 کے اندر کہ آپ وسلم کو دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس کے عذاب سے بچایا. ایک اللہ کی عبادت اور اس سے محبت سکھائی. ایک ایسا نظام زندگی دیا جو انسانیت کو امن و سلامتی کی طرف لے جاتا ہے اور نو انسان کے لیے سراسر رحمت. اس طرح آپ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر گئے اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، دنیا کائنات کے اندر موجود ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا بھیجا گیا. رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر گئے. ہمارے علم میں تو صرف دو جہانوں کا علم ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کائنات میں کتنے اور جہاں بنائے، ہمیں انسانوں کو اس بات کا علم ہرگز نہیں معلوم. تو یہ تھی جناب ہمارے رسالت کے اوپر موجود دوسری ویڈیو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. پہلی توحید کے اوپر تھی، دوسری رسالت کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے تیسرے لیکچر کے ساتھ، اور تیسرے لیکچر میں ہم آپ کے لیے لائیں گے نئی چیز، اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ اپنے تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور اس میں ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے ایم سی کیوز، اور اس میں آپ کا ہوگا ٹیسٹ. تو چیٹ کے اندر آپ نے ٹیسٹ جو ایم سی کیوز کے جوابات ہیں وہ ضرور بتانا ہے، اور اس کے اختتام پر ہم آپ کو تمام جوابات بھی آپ کے سامنے عیاں کر دیں گے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.